अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू और मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल के हवाले से और मौजूदा हुकूमत को शदीद मुश्किलात दरपेश रही हैं। पिछले 14-15 महीने में जिन चैलेंजेस का सामना इन्होंने किया है, मेरा ख्याल है कि इससे पहले किसी हुकूमत को इस किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश नहीं रहे। मौशी महाज पर जिस तरह से इन्होंने इस जंग को जीतने की कोशिश की और जो मंसूबे बनाए, जो स्ट्रैटेजी हमारे सामने आई, अब उसका हमें फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और IMF का आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है जिसमें पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से कोशिशें की और IMF प्रोग्राम बहाल कराने के लिए जो उन्होंने ख़त लिखा और ज़ाती उसमें उनकी जो काविशें शामिल है, उसका नतीजे में ये प्रोग्राम जो है वो बहाल होने जा रहा है। और इसके अलावा दोस्त ममालिक के हवाले से हम हमेशा एक अच्छी उम्मीद रही है हमें, और इसका सबूत इस तरह से हमें नज़र आता है कि सऊदीया की जानिब से $2 अरब जो है वो स्टेट बैंक को डिपॉज़िट कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने हमें ये ख़बर दी। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब मज़ीद अच्छी ख़बरें भी मिलेंगी और पाकिस्तान में ज़रूर इंशाअल्लाह इस्तेहकाम आएगा, बल्कि हम सस्टेनेबल, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है कि हम सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ अब बढ़ रहे हैं। क्या सूरत हाल अब ख़ासी इत्मीनान बख्श है? जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था मनफी किस्म का कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, हम उससे यकीनन बाहर निकल आए हैं, लेकिन अब आगे क्या चैलेंजेस होंगे, आगे क्या सिनेरियो होगा, इस पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और इस वक्त मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ज़ाहिर खलील साहब। हाफिज़ साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। साफ़ी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं आगाज़ कर लेती हूँ हाफिज़ साहब आपसे। बड़ा प्रोपेगेंडा हमने देखा कि पिछले ये 14-15 महीने हमने सुना, और कभी ये कहा गया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, खुदा न खास्ता श्रीलंका वाली सूरत हाल होने जा रही है। लेकिन बिलाखिर अब जो ख़बरें आ रही हैं और वज़ीर ख़ज़ाना साहब कह रहे हैं कि मज़ीद अच्छी ख़बरें भी हैं, इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। तो आप ये समझते हैं कि काफ़ी इत्मीनान बख्श सूरत हाल है मौशी तौर पर? अब ये अहले पाकिस्तान के लिए एक यकीनन एक खुशकुन मरहला है कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया एक बार फिर चल पड़ा है और इससे पाकिस्तान के लोगों को इत्मीनान और तसल्ली पैदा हो गई है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी के आसार की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। IMF का जो मुआहदा है उसने एक कौम को एतमाद भी दिया है, और IMF के मुआहदे के तहत ये है कि हमें $3 बिलियन जो है 9 महीने में मिल जाएंगे। उसके साथ ही आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हो रही है। तवक्को की जा रही है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है IMF के जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था उसकी तौसीक कर देगा। उसके साथ आप ये देखें कि इंटरनेशनली हमारा जो एक इमेज जो है वो कितनी तेज़ी के साथ बढ़ा है कि इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो ये ब्लूमबर्ग का बयान आ चुका है, उसके अलावा कल फिच का बयान आया था। इन दोनों रेटिंग एजेंसियों ने ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है अब बड़ी तेज़ी के साथ बेहतरी की तरफ जा रही है, और उसके असरात जो है पाकिस्तान की अंदरूनी सतह पर भी महसूस किए जा रहे हैं। आप देखें कि डॉलर जो है उसका वो सस्ता हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, और इसके नतीजे में जो हमारी मार्केट है उसमें भी एक तवाज़ुन पैदा हो रहा है। और 2.5 लाख सर 14 महीने बाद देखें ये बड़ी बात है। स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स जो है वो 45,000 पॉइंट्स की सतह पर रहा। और एक वक्त था कि हम जो है वो हमारा इंडेक्स जो है वो इतना नीचे आ गया था कि हमारी मईशत जो है बिल्कुल उसको संभालने के काबिल नहीं रही थी। और इसमें जो है फिर कुछ हमारे बदखाओं के प्रोपेगेंडा शुरू हो गए कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें हमें क्रेडिट देना पड़ेगा अपने दोस्त मुल्कों को, अपने जिन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में हमारा पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। उसमें चीन शामिल था, उसमें सऊदी अरब, UAE और दीगर ममालिक जो है वो शामिल थे, ये कतर। देखिए इन मुल्कों ने न सिर्फ ये कि इखलाकी तौर पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बल्कि प्रैक्टिकली कल सऊदी अरब की तरफ से जो $2 बिलियन आए हैं उसमें पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़े हैं। और यही वजह है कि वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान जो है उसके ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज, देखिए इसका असर इम्पैक्ट पड़ा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर,
اور انہوں نے بھی تیزی سے ترسیلات زر جو ہے پاکستان بھیجنا شروع کی ہے. صحیح بالکل ایسے اور اس کا اثر پڑا ہے دیکھیں خوردنی تیل پر کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کے ریٹ کم ہوئے ہیں. پاکستان ایک بڑا خریدار ہے اور اس سے یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو سہولتیں ملنا شروع ہو جائیں گی. اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو معیشت کے اثرات ہیں بہتری کے اب یہ منتقل ہوں گے, ٹرکل ڈاؤن ہوں گے لوگوں تک, اور اس کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو مزید سہولتیں ملیں گی. اور مشکل وقت جو ہم گزار رہے تھے, اور یہ آج پرائم منسٹر نے دیکھے, پرائم منسٹر 2 دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فخریہ نہیں ہے. قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرضوں پر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا بالکل, کہ ہم لوگوں کے مانگے تانگے کے پیسوں سے اپنے ملک میں ترقی کی باتیں کریں. کب تک آپ چلائیں گے؟ ظاہر ہے آپ کو خود اپنی کوئی ملکوں کو چلانے کے لیے اپنی خود انحصاری کی طرف بڑھنا ہوگا. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک زرعی شعبے میں جو سبز انقلاب آ رہا ہے پاکستان کی سیاسی, میں آپ سے بات کروں گی کہ کیا کیا ہو سکتا ہے بڑا قدم آگے آنے والے دنوں میں, کیا کیا اس پر کام ہوگا یا کیا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, اکانومسٹ ہیں, ہم ان کی بھی رائے جان لیتے ہیں, پھر میں صافی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. آپ کو آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو سن پا رہی ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں. مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, بینگ این اکانومسٹ, آپ کیا دیکھ رہی ہیں سچویشن, کس حد تک آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اب صورتحال جو ہے معاشی طور پر مستحکم ہو گئی ہے؟ اب جس طرح سے آئی ایم ایف کے ڈیل کے حوالے سے جو خبریں جب سے آنی شروع ہوئی ہیں تب سے ہم نے دیکھا ہے بانڈ مارکیٹس ہے, ایف ایکس مارکیٹس ہے, اسٹاک ایکسچینج ہے, جس طرح سے مارکیٹس بیہیو کر رہی ہیں, یا اوور آل جو سچویشن ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے. تو اب یہ ہم سمجھیں کہ ڈیفالٹ کا رسک تو یقیناً ختم ہو گیا ہے, لیکن اب آگے آنے والے دنوں میں کچھ اور اچھی خبریں بھی ہم سنیں گے, معاملات بہتر ہوں گے. جی بالکل, ڈیفالٹ تو الحمدللہ بالکل اب اس کا تو کوئی ذکر یہاں نہیں ہے, بیکاز ڈیفالٹ کا تو کوئی چانس نہیں ہے. لیکن یہ میں کہوں کہ ابھی بھی ہماری اسٹیبلائزیشن ایس سچ نہیں ہوئی ہے. ہم اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جیسے ابھی میرے دوسرے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت ہمارا کام ہے بیسیکلی جو ریفارم ایجنڈا آپ کو دیا ہے اس کو سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا. ابھی ہم اس سے باہر نہیں آئے ہیں. یہ ضرور ہے کہ وہ جو ایک ڈیفالٹ اور انٹرنیشنل کریڈٹ کا نہ ہونا, ہمارے بائی لیٹرل اور جو ملٹی لیٹرل فائنینسرز ہیں ان کی طرف سے پیسہ نہ آنا, فرینڈلی کنٹری کی طرف سے نہ آنا, اور اس کے باوجود کہ وہ سب پلیج کیا تھا لیکن وہ نہیں دے پا رہے تھے بیکاز آف دس ایگریمنٹ. اور یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ صرف $3 بلین کی بات نہیں ہے. اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے ایک ہفتے میں, ابھی میں سن رہی تھی ہمارے جو اسحاق ڈار صاحب ہے وہ بتا رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ فارن ایکسچینج ریزرو امپروو ہوا ہے. تو یہ ایک سگنل ہے پازیٹیوٹی کا, کانفیڈنس بلڈنگ کا, اور خاص طور پہ جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس دینے کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ہمارے لوکل انویسٹرز کو, کہ اب یہ ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے. There is no chance of any default. اور خاص طور پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو اسپیکولیشنز ہمارے ہاں کچھ لیڈرز جو ہیں وداؤٹ فیلنگ اے نیشنل رسپانسبلٹی کو ایک سائڈ رکھ کے جو اسپیکولیشنز کر رہے ہیں, میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ اسپیکولیشن سے جتنا نقصان ہو سکتا ہے اتنا آپ کی ریئل اکنامک سچویشن سے نہیں ہو سکتا. بالکل درست کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح. جی 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 آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی میں صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. صافی صاحب ذرا تھوڑا سا پولیٹیکلی دیکھیں, اب جہاں ہمیں معاشی استحکام نظر آ رہا ہے, بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن سیاسی استحکام بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. وہاں پہ ابھی بھی بدقسمتی سے ہمیں کوئی سچویشن بہت اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن اگر ہم اس گورنمنٹ کی بات کریں تو انہوں نے جو محنت کی ہے اور جاتے جاتے جو پروگرامز انہوں نے شروع کیے ہیں, پھر سب سے بڑی کامیابی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل اب فائنلائز ہو گئی ہے, 9 مہینے کا یہ سارا پیریڈ ہوگا, اور کوئی روڈ میپ آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت دینے میں کامیاب ہو پائی ہے؟ جو 14-15 مہینے میں چیلنجز فیس کر رہے تھے اس میں کامیابی سے نکلے ہیں؟ جی ناہید, ابھی تازہ خبر یہ آئی ہے کہ یو اے ای نے بھی $1 ارب جو ہے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دی ہے. تو صرف 24 گھنٹوں میں پاکستان کے فارن ریزرو میں تقریباً $3 ارب کا اضافہ ہوا ہے. چین کی طرف سے بھی عنقریب جو ہے جو پلیجز ہے ڈپازٹ کی شکل میں وہ پورے ہونے جا رہے ہیں. اس وقت بھی
ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو ہے وہ بیجنگ میں موجود ہے اور ایک اقتصادی فورم میں انہوں نے شرکت کرنی ہے. وہاں سے آمدہ خبروں کے مطابق چین مزید انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہے, جو 27 ارب ڈالر کا جو پچھلے 10 سال میں سی پیک اور دیگر منصوبوں کے میں آلریڈی چائنا جو انویسٹمنٹ کر چکا ہے, اور جو پاکستان کا مشکل وقت میں انہوں نے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پر جو ہماری مدد کی وہ بھی اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے اس کی تعریف و توصیف بھی کی ہے. گلف کنٹریز کی بھی وزیر اعظم صاحب بار بار مشکور نظر آ رہے ہیں, اور مشکور نظر آنا بھی چاہیے, کیونکہ ان سے قبل جو وزیر اعظم تھے انہوں نے تو جاتے جاتے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ہر لحاظ سے ڈیفالٹ کر چکا ہے, اور اس کے بعد بھی وہ کئی مرتبہ ایسا کہہ چکے تھے. تو اس کے بعد اگر حالات اتنے خراب نہ بھی ہوتے تو تب بھی اگر یہ قیادت نہ آتی تو مجھے نہیں لگتا یہ کوئی معجزہ ہی ہے کہ آج اس وقت ہم ڈیفالٹ کی بحث ہی نہیں کر رہے. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب تو وہ بحث ہی نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے, وہ بحث تو اب ختم ہو چکی ہے. ابھی ہم نے سسٹینیبلٹی کی طرف جانا ہے, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم منصوبوں کے تحت جو ہے ہم نے اپنی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کڑا کر دینا ہے, اور اس کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں وزیر اعظم شارٹ ٹرم پروجیکٹس جن کا آغاز کیا گیا ہے, ذرا میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی ہمیں بتا دیں, جو گورنمنٹ اب کوشش کر رہی ہے کہ نہیں آنے والی جو بھی حکومت ہوگی اس پہ کام کرے تو کامیابی ہو سکتی ہے. اس سخت حالات کے باوجود جب آئی ایم ایف منع کر رہا ہے کہ آپ جو ہے سبسڈیز کسی شعبے میں نہیں دینی آپ نے, لیکن پھر بھی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا جو پروگرام ہے پاکستان نے جاری رکھا ہے, خصوصاً غذائی اجناس پہ جو کم آمدن والے طبقے ہیں ان کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, اس طرح نوجوانوں کو جو قرضہ جات کی صورت میں کل جو خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے جو 5 ارب کے روپے سے ایک پروجیکٹ کا آغاز جو ہے, اسی طرح تعلیم کے شعبے کی جو اپ گریڈیشن کے لیے جو پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے کہ نصاب کی تبدیلی اور ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے قیام, آج ہی وزیر اعظم صاحب نے اس کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت جو ہے مزید لیپ ٹاپس وغیرہ دینا, یہ شارٹ ٹرم تو آپ کر رہے ہیں. جس طرح آپ قرضہ جات لے رہے ہیں یو اے ای کی طرف سے جو پیسے آپ کو آ رہے ہیں, جو سعودی عرب کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں, جو چین آپ کی مدد کر رہے ہیں, جو آئی ایم ایف کے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں, یہ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں, اور یہ آپ کی مرض کی دوا نہیں ہے. یہ جو ہے آپ وقتی طور پر ایک انجیکشن لے رہے ہیں, یا جو ہے کینسر کے مریض کی کیموتھراپی کر رہے ہیں. جو اصل کینسر ہے ہماری معیشت کا وہ یہ ہے کہ ہمارے برآمدات اور درآمدات میں جو فرق ہے, جو ہمارے اخراجات اور آمدن میں جو فرق ہے, جب تک وہ ہم ختم نہیں کریں گے تو چاہے ہم کچھ بھی کریں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جائے, ورلڈ بینک کے پاس جائے, ہم دوست ممالک کے پاس جولی پھیلا کے جائے, تو ہمارے مسئلے حل نہیں ہونے. زراعت کو ہم اپنے معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب کو جو میں سن رہا تھا 60 سال بعد جو ہے ہمیں جا کے یہ ہوش آیا, 1960 کے بعد ابھی جا کے ہوش آیا کہ ہم نے کوئی زرعی اصلاحات کرنے ہیں, اور ہم نے کوئی جدت پیدا کرنی ہے پیسٹیسائڈز میں, سیڈ میں, گرین فارمنگ میں, ڈرپ ایریگیشن میں. یہ ساری چیزیں جو ہے پہلی دفعہ ہو رہی ہے. تو آپ نے اگر واقعی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے تو آپ نے جو آپ کا زراعت کا شعبہ ہے اس کو ترقی دینی ہے, سائنٹیفک انداز سے آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. جو آپ کی بنجر زمینیں ہیں وہاں پہ اپنے پاشی کے نظام کو متعارف کروانا ہے, آپ نے ایریگیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے, سیڈ کو جدید جو ہے دنیا کے اس کے ضرورتوں کے مطابق کرنا ہے, کوالٹی آف پروڈکٹ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے. آپ نے پیسٹیسائڈ جو ہے آپ کی پورا جو ہے انحصار جو ہے وہ مغربی دنیا پہ ہے. آپ کی دوائیاں جو ہے زرعی ادویات ہے باہر سے تقریباً ساری آ رہی ہے, جو آپ کی سیڈ ہے ہائیبرڈ تقریباً سارے باہر سے آ رہے ہیں. آپ نے خود انحصاری کی پالیسی اختیار کرنی ہے. سیلف ریلائنس از اے بیسٹ پالیسی, اوبویسلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. حافظ صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا, کچھ معاشی طور پر جو اس سے کام اب ہم دیکھ رہے ہیں اور چیزیں مزید آگے بڑھیں گی انشاءاللہ اچھے طریقے سے, سیاسی طور پر بھی کوئی اس سے کام دیکھ رہے ہیں؟ لیڈرشپ جو ہے وہ قوم کو ہوپ دیتی ہے, اور قوم کو ایک ہوپ جو ہے وہ ملتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ کے ذریعے. بالکل ایسے ہی, اور وہ منصوبے جو پائیداریت پر استوار ہوتے ہیں
اور طویل المیاد قسم کے منصوبے ہوتے ہیں جس سے قومیں جو ہیں بنتی ہیں اور اس سے نوجوان جو ہیں ایک امید کی طرف بڑھتے ہیں. اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں دیکھیں 64% یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی 64% آبادی نوجوانوں کی ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ انسکلڈ رہے ہیں, ان کو ہم ہنر مند نہیں بنا سکے. اگر یہی ہماری آبادی جو ہے ہنر مند بن جائے تو آج جاپان اور کوریا کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. وہاں پر یہی ہوا, دیکھیں ان کے پاس قدرتی وسائل نہیں ہیں لیکن انہوں نے اپنی آبادی کو, اپنی پاپولیشن کو ایک ہنر مند بنایا, سکلڈ دیا, اور اس کی وجہ سے آج جاپان, جنوبی کوریا, سنگاپور, یہ تمام ممالک جو ہیں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت اس بات پر کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان میں سیکنڈ جو ہے گرین ریولوشن لایا جائے, اور اس کے لیے یہ دیکھیں یہ ایک متبادل معیشت ہے. زرعی معیشت ترقی کرے گی تو ہمارے دیہات ترقی کریں گے, ہماری آبادی ترقی کرے گی, اور ہمارے نوجوان جو ہیں جن کو اب لیپ ٹاپ دیا جا رہا ہے اب وہ ترقی کے اس راستے پر چلیں گے اور پوری قوم کو چلائیں گے جس کے ذریعے ہم بہت آگے تیزی کے ساتھ بڑھ سکیں گے. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو بنیاد فراہم کر رہے ہیں قومی ترقی کی, اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ آج جو حکومت, جبکہ آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ 14 اگست کے بعد یہ نہیں ہوں گے, تو یہ وہ بنیاد رکھ رہے ہیں جو آنے والی حکومت اس کو آگے بڑھائے گی, اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے زرعی طور پر, صنعتی طور پر اور اپنے قدرتی وسائل کی بنیاد پر ایک بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والا ملک بنے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں چونکہ حال اب بہتر ہے, استحکام یقیناً آئے گا آنے والے دنوں میں, کہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے شارٹ ٹرم کس قسم کے ہم سٹیپس لے سکتے ہیں, کیا پروگرامز ہیں جن کا آغاز کیا جا سکتا ہے, پھر لانگ رن میں کون سی چیزیں جو ہیں وہ کی جانی چاہیے, تاکہ یہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے, قرضہ ملنا جو ہے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, تو کیا اقدامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈسپائٹ کہ ابھی ہمیں یہ قرض ملا ہے اور ایک بڑی جوبلنگ کی سچویشن ہے, وی آر ہیپی کہ ایٹ لیسٹ پاکستان جو ہے وہ اپنے بہت بیڈ اس سے اپنے ٹائم سے نکل آیا, لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہمیں فردر بھی سب سے پہلے ہمیں آپٹمسٹک رہنے کی ضرورت ہے. جتنا اس ٹائم کے اندر ہم آپٹمسٹک رہے, سب سے پہلے ہمیں آپٹمسٹک رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم وی ول ٹرن اراؤنڈ دا سچویشن, وی ول ڈو اٹ, وی کین ڈو اٹ. سب سے پہلے تو یہ ہے. اس کے بعد آپ کو شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم دونوں طرح کے پلانز کی, جیسے میرے ساتھی بھی بات کرتے ہیں, بہت سخت ضرورت ہے. شارٹ ٹرم میں تو میں اپنے جو سمجھتی ہوں امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ امیڈیٹلی ہمیں اپنے سی پیک کے جتنے منصوبے, خاص طور پہ جو انرجی کے منصوبے ہیں, اس کو فل فور کمپلیٹ کریں. وہ آپ کے بزنس کی جو کاسٹ ہے وہ ڈراسٹک ریڈیوس کرے گا. ہم کمپیٹیٹیونیس پہ چلے جائیں گے ریجنلی, انٹرنیشنلی. رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ جو فسکل ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, یہ دو ڈیفیسٹ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس نہیں ہوں گے. تو اس کے پیسے کو آپ کو انویسٹمنٹ میں یوز ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو انڈسٹریل اور مینوفیکچرنگ, سروسز, ڈیجیٹائزیشن, دیٹ سو مینی پلانز جس کو آپ فیوچر میں کر سکتے ہیں. بٹ سب سے پہلے چونکہ انفارچونیٹلی یہی ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پروجیکٹ 2014 میں شروع ہونا تھا سی پیک کا, وہ نہیں ہو پایا. 8 سٹارٹ ہوا, اور جب سٹارٹ ہوا 2018 کے بعد سے آپ اس پچھلے سال تک دیکھیے کہ اس کی کیا پروگریس آپ کو نظر آتی ہے. ویئر ایز کہ اس کا جو ٹوٹل کمپوننٹ آف دا پاور سیکٹر ہے وہ 60% ہے. And there was a reason behind کو 60% کیوں رکھا گیا تھا, اور اس میں آلٹرنیٹ انرجی ہے آپ کی, اس میں آپ کی سولرائزیشن ہے, اس میں آپ کے جو ہے وہ کوریڈورز ہیں. اس کو بھی اگر ہم بہت تیزی سے ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے فردر پروجیکٹ جو ہیں وہ اس سے سپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ انجن بن جائے گا فردر پروجیکٹس کا. ٹھیک ہے. اچھا سب وقت کم ہے, لاسٹ میں تو ہم نے دیکھا اور ہم بات بھی کرتے ہیں کہ پچھلی حکومت نے, گزشتہ حکومت اور جو گزشتہ وزیر اعظم صاحب ہیں, جس طرح سے انہوں نے معیشت کو ڈیمیج کیا ہے, اور اس کے بعد بھی پھر اس پہ بس نہیں ہوئی. حکومت ختم ہونے کے بعد جس قسم کے اقدامات کیے جاتے رہے, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہماری معیشت کو. اب آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا فورسی کرتے ہیں؟ دیکھیں, معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور امن و امان کی بحالی وہ پہلی شرط ہے.
آپ کچھ بھی کریں، جو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہے، جو حافظ صاحب فرما رہے تھے، یا جو آپ کا موقف ہے، یہ تمام اقدامات اگر ہو بھی جائے، آپ کے ہاں اگر سیاسی استحکام نہ ہو، اول تو یہ ہونے نہیں ہے، اگر بالفرض معاوضہ ہو جائے کہ یہ کسی طریقے سے آپ سسٹینیبلٹی کی طرف، ہاں سسٹینیبلٹی کی طرف آپ چلے بھی جائے، اور آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہ ہو اور امن و امان کی سچویشن ایسی ہو. اب دیکھیں آج بھی یوب میں شہادتیں ہوئی ہے آرم فورسز کی، ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں جو ایکس ٹرائبل ایریا ہے وہاں پہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور ایک سیاسی جماعت جو باز نہیں آ رہی ہے، اور ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو دنیا کی کوئی بھی جمہوری سیٹ اپ جو ہے وہ فسادیوں کو اپنے بیچ میں رہنے کی اجازت نہیں دیتے. ہم سیاسی رہنماؤں کی یا سیاسی جماعتوں پر پابندی کے کسی طور پہ حمایت نہیں کرتے، لیکن فسادی چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیاست کا لبادہ انہوں نے اڑا ہو، چاہے صحافت کا لبادہ اڑا ہو، یا کسی اور شکل میں وہ موجود ہو، فسادیوں کو جب تک آپ اپنے معاشرے سے اور اپنے سیاست سے اور اپنے معاشرت سے باہر نکال نہیں کریں گے تو تب تک آپ کے ہاں سیاسی استحکام کا جو آپ کا خواب ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ناہید میں صرف ایک بات کہوں گا کہ راستہ ایک ہی ہے کہ ہم ملک میں تعلیمی ترقی کو رواج دیں. اپنی تعلیم، آج پرائم منسٹر نے بڑی ٹھیک انہوں نے اعترافات بھی کیے ہیں اور قوم کو تلقین بھی کی ہے کہ جو قومیں تعلیم کی طرف سے رجحانات اپنے ختم کرتی ہیں وہاں شدت پسندی بڑھتی ہے، مائنڈ سیٹ نوجوانوں کی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں تعلیمی بجٹ جو ہے اس کو ترجیحی طور پر اضافہ کرنا ہوگا. اور تعلیم کے بغیر جو ہے یہ قسمتی رہی ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم پہ کوئی اتنا بجٹ کبھی توجہ نہیں دی گئی کیا جاتا ہے، اور جہالت جو ہے وہ جڑ ہے. دیکھیں نا 14 بلین کوئی بجٹ ہے، آج ٹھیک ہے انہوں نے کہ 140 بلین یہاں پر ہونا چاہیے بجٹ تعلیم کا. تعلیم کے بغیر یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، ورنہ یہ تو ایک جاہلوں کا ایک جاہلوں کی قوم ہوگی. ایک ٹولہ ہے، ایک گروہ ہے، ظاہر ہے کہ آپ اس کو نہیں ریفائن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب اور ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ. ناظرین میرے ساتھ پروگرام میں تھی، معاشی اصلاحات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کی. IMF کی اس ڈیل کے بعد یقیناً ملک استحکام کی طرف جائے گا معاشی طور پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام اور امن و امان دو بڑے انڈیکیٹرز ہیں جو بہت ضروری ہیں. جب تک یہ پورے نہیں ہوں گے تب تک اوور آل کوئی بہتر سچویشن ہمیں معاشرے کی نظر نہیں آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.